अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मैं हूं फहीम अब्बास और मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और मैं भी आपको न्यूज़ कैफे में खुश आमदीद कहता हूं। आज जुमअतुल मुबारक है। जुमअतुल मुबारक की तमाम तरफ फजीलतें और बरकतें भी आपको बहुत बहुत मुबारक हों। बिल्कुल, और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस और इसके ज़हनी असरात के हवाले से। कोविड-19 2019 से 2021 में दाखिल हो गया है और इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और इसके सबब रोज़ाना हज़ारों जो हैं लोग इसका शिकार हो रहे हैं। पूरी दुनिया में अब तक 9 करोड़ 29 लाख कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और 19,89,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। और फहीम, सिर्फ यही नहीं कि इस बीमारी के बाइस हलाकतें हो रही हैं, बल्कि एक तरह से इसने पूरी दुनिया का जो निज़ाम है उसको मफलूज करके रख दिया है, बदल के रख दिया है। सालों की मेहनत से जो लोगों ने कारोबार बनाए वो ख़त्म हो गए, बड़े बड़े बिजनेसेस तबाह हो गए, लोगों की नौकरियां चली गईं और हमने एक ऐसा वक्त भी देखा कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। बिल्कुल ऐसा है और ये किसी एक तबके या एक मुआशरे, एक मुल्क का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया के इंसानों का मसला है और हम सब इससे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जनाब वो फलाने लोग हैं वो इससे मुतासिर नहीं, सब के सब मुतासिर हुए हैं कि कोई किसी न किसी पहलू से। हाँ, हम लोग, हमारे जैसे ममालिक में रहने वाले लोग जो हैं वो कुछ ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। मैं डॉल्चे वैले की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके मुताबिक 3/4 जो मरीज़ हैं जो सेहतयाब हुए हैं कोविड-19 से, कई महीनों बाद भी उनमें जिस्मानी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे या असाबी तौर पे कोई ना कोई अलामात जो हैं वो बाकी रह गई। कुछ लोगों को ये शिकायत है कि वो बहुत ज़्यादा थकना शुरू हो गए हैं और कई महीने उन्हें लग जाते हैं। कुछ जो हैं वो उनको नींद नहीं आ रही है, कुछ वैसे जो है डिप्रेशन और स्ट्रेस ज़हनी मसाइल का बहुत ज़्यादा। तो ज़रा इस हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि इनसे कैसे निपटा जा सकता है और डेवलपिंग कंट्रीज और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें दोनों कंट्रीज में क्या अलग अलग असरात हैं कोरोना वायरस के और आने वाले दिनों में किस तरह जो है ये हमें फेस करना होगा। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत स्टूडियो में मौजूद है जो एजुकेशनिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ वो एक माहिर शऊर हैं, तजियाकार भी हैं, जनाब प्रोफेसर सलमान राजा साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह, महफूज हैं आप इस मौजू से जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो अल्लाह ने करम किया है बिल्कुल, और एहतियात भी कर रहे हैं साथ साथ माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल, और सब पर अल्लाह करम रखे। सर, कोरोना वायरस की हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। फाइनेंशियली इसने बहुत अफेक्ट किया, इकनॉमी को इसने बहुत अफेक्ट किया, लेकिन अगर हम इसके जहनी असरात के बारे में बात करें तो लोग इससे एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। किस तरह के जहनी मसाइल का लोगों को सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें हम पहले तो उसको कैटेगराइज कर लेते हैं, ज़्यादा आसानी हो जाए आवाम के लिए, और उसको हम टेक्निकली से ज़्यादा हम उसको आवाम की इस्तिलाह में बात कर लें। एक तो वो लोग हैं जिनको अभी तक नहीं हुआ है, जो अल्लाह के करम से महफूज हैं, और एक वो लोग जिनको होके गुजर गया। फिर इसमें जिनको होके गुजर गया उसमें फर्दर 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। एक तो जो वेस्ट में, जिस तरह फहीम ने अभी जिक्र किया कि लोगों को ट्रॉमा हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, पोस्ट कोरोना इफेक्ट्स ज़ाहिर हो रहा है, लेकिन उसमें एक वेस्ट के लोग हैं और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग हैं। हमारे यहाँ के मसाइल अलग हैं, वहाँ के अलग हैं। बिल्कुल। फिर जो पहले वाले टाइप के लोग हैं जिनको नहीं हुआ है, उनमें भी 2 टाइप के लोग हैं। एक एक्सट्रीम वो माइंडसेट वाले लोग जो ये मानते हैं कि ये सब कॉन्स्पिरेसी है और ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत एक्सट्रीम सोच रखते हैं। और एक वो माइंडसेट के लोग एक्सट्रीम पे जो कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है और इतने ज़्यादा डरे हुए हैं इससे कि वो घर से ही कदम बाहर नहीं निकाल रहे और एहतियात के इंतहाओं पर पहुंचे हुए हैं। तो अब इन चारों टाइप के लोगों के अंदर डिपेंड करता है कि किसकी क्या सूरत हाल है, किन फैक्टर्स में, किस सिचुएशन में, उसके फाइनेंशियल हालात क्या है, तो उन पर डिफरेंट किस्म के जो इफेक्ट्स हैं वो जाहिर हो रहे हैं जहनी अमराज। अच्छा, इससे पहले हम ये क्लियर करते चलें कि इंसान का जो जहन है, वो सोच है, वो काम किस तरह करती है कि उसकी बुनियाद बता दें। वो एक मुसव्वर की तरह होती है, एक बेकाबू मुसव्वर की तरह, वो हर वक्त तस्वीर बनाती रहती है। आपको मैं अगर कोई भी स्टिमुलाई दूं
کوئی بھی ایک سوچ دوں تو آپ کی مائنڈ اس کو پکڑ کے ایک تخیلاتی پلیٹ فارم پہ کچھ نہ کچھ بنانا شروع کر دے گا. ایک خاکہ سا. سر یہیں سے کنٹینیو کریں گے, وقت ہو گیا پروگرام میں ایک بریک کا خاکہ بنا لیا ہمارے ذہنوں نے, تو بریک کی طرف جاتے ہیں. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے نیوز کیفے. اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں پروفیسر سلمان راجہ صاحب, جن سے ہم کرونا وائرس کے اثرات کے حوالے سے آج پروگرام میں بات کر رہے ہیں. سلمان صاحب, وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ہمارا ذہن کسی بھی چیز کے بارے میں جب معلومات حاصل کرتا ہے تو فوراً ایک نقشہ کھینچتا ہے, ایک خاکہ بناتا ہے. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. کچھ دن پہلے ہمارے ایک کولیگ ہیں, ان کے بہن بھائی کا انتقال ہوا ہے. ان کی کوئی 38-40 سال عمر, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے. تو پوری فیملی کو کرونا وائرس ہوا. وہ جن کا انتقال ہوا, وہ اپنے انتقال سے کچھ دن پہلے تک وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ کہیں میں مر تو نہیں جاؤں گا, کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے کام کا کیا ہوگا, میرا فلانا کیا ہوگا. مطلب وہ بہت زیادہ فکر مند تھے اس اپنی بیماری کو لے کے, اور انہیں ہم یہی پیغام پہنچا رہے تھے کہ انہیں کہیے کہ آپ کچھ نہیں ہوگا, بالکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ, اب تک کیوں گھبرا رہے ہیں آپ. ان کا انتقال ہو گیا, اللہ بخشے انہیں. مگر اس طرح کے بھی لوگ موجود ہیں اس وقت جو اس قدر خائف ہیں, جو محفوظ ہیں, مگر وہ ایسے ہاتھ بھی انہوں نے کہیں نہیں رکھنے ہیں, اور ماسک, دو ماسک لگا کے کسی مطلب دوسرے شخص سے اس طرح بچ رہے ہیں. تو انہوں نے پتہ نہیں خاکہ بنایا ہوا اپنے ذہن میں. فہم دیکھیں, جیسے ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ فطرت ہے انسان کی. ایک تو اس کا تقدیری رخ ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کو موت پہلے سے اشارہ دے رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے میں مرنا. اب میجورٹی ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ جی ان کو تو دیکھو نظر آ رہی تھی موت. وہ رخ اپنی جگہ پر ہے, وہ اس کا تقدیری رخ ہے. ہم اس پہ بات نہیں کر رہے آج, ہم انسانی ذہن کے اوپر بات کر رہے ہیں, اس پہ کیا اثرات آئے. تو انسانی ذہن جو ہے اس کی فطرت کیا ہے, اس کو اسٹیمولائی ملتے ہیں, اس کو کوئی بھی چیز اشارہ ملتی ہے, کوئی بھی ایک فیکٹر ملتا ہے جس کو ہم انگریزی میں سائیکالوجی کے اندر اس کو کوگنیٹو ڈسننس بھی کہتے ہیں. کہ اس کو کوئی بھی پوائنٹ ملتا ہے, وہ اس سے جو ہے پکڑ کے اس پوائنٹ کو اپنے تخیلات بنانے لگ جاتا ہے. جیسے آپ نے عرض کیا, مثال کے طور پہ میں آپ کو بولوں کہ فہیم کل یہاں سے اس جگہ سے ایک سانپ نکلا تھا, اور یہ بات میں نے آپ کے ذہن میں جیسی آئی, اب آپ یہاں پہ ہوشیار ہو کے بیٹھتے رہیں گے اور بار بار آپ کے مائنڈ میں یہ چیز پن کرتی رہے گی کہیں دوبارہ نہ نکل آئے. ابھی سے ذہن میں آ گیا میرے یہاں سانپ. تو مائنڈ جو ہے یہ خاکہ بناتا ہے, رائٹ لیفٹ دونوں طرف. یہ آپ تعین کریں گے بہرحال, لیکن انسانی فطرت ہے, یہ فطرت ہے انسانی کے. جو انسان جو ہے وہ مائنڈ میں چیزیں بنانا شروع کر دیتا ہے. تو جب انسان کی چیز میں وہم اور خوف کی شکل میں چیزیں بس جاتی ہیں تو وہ ان کو اس کو پکڑنے لگتی ہیں. اب یہاں پہ یہ ضروری ہے اس بیماری کو لے کر کہ ہمیں خوف, اس بیماری کا خوف کتنا ہے اور اس بیماری کا خطرہ کتنا ہے, اس کے بیچ میں لائن ڈرا کرنی پڑے گی. اور یہی وہ دو ایریا ہیں جن کے بیچ میں لائن ڈرا کریں گے تو ہم اس کے اثرات سے بچ سکتے ہیں. صحیح. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ دونوں کو بہت سلام ہوں. فہیم بھائی یہی عرض کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. یا بھائی کیسے ہیں آپ؟ بالکل, میں پہلے آپ کے معزز مہمان کو سلام ہو, بڑی دن سے کوشش کر رہا تھا کال ملانے کی. ایک تو مجھے فہیم بھائی آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ ایک یوسف صاحب کی ہماری طبیعت کافی خراب ہے, ان کے لیے ذرا دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ریگولر کالر رہے ہیں آپ بھی, تو ان کو اللہ صحت تندرستی دے. آج بشیر صاحب آتے ہیں تو دعا کرواتے ہیں ان کے لیے ہم. جی اچھا, میں ایک آپ کے جو مہمان بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی. میں ذرا تھوڑا سے ڈفرینٹ مقصد میرا, جو میں لوگوں کو, میں خود ایک کاؤنسلنگ کرتا رہتا ہوں, لیکن کرونا اپنی جگہ ہے, اس پہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا. لیکن اصل بات ہے کہ اس کے جو ایک چیز ہو گئی لوگوں کے اندر, کرونا فوبیا. وہ فوبیا کا اس قدر لوگ شکار ہو گئے. دیکھیں سوشل ڈسٹینس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو پوچھنا چھوڑ دیں. اب لوگوں نے ایک دوسرے کے مطلب تعلقات بھی بہت کم کر دیے ہیں, اور ذہنی اثرات اس لیے آ رہے ہیں اس کے کہ آپ آئسولیشن میں جانے کے بعد آپ بالکل اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. باپ بیٹے سے گھبرا رہا ہے, ماں بیٹی سے گھبرا رہی ہے, اور خصوصاً سر یہ جو ہائی فائی فیملی ہے اس میں بہت زیادہ یہ پرابلم ہے. میرے چند دوست ہیں جن کے بچے جو اچھے کالجز میں پڑھتے ہیں, وہ اتنے زیادہ کانشیس ہوں گے کہ مطلب ان کے نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ مجھے ایک چیز صرف یہ بتائیے, کرونا فوبیا سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ شکریہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. یحییٰ صاحب, سلمان صاحب جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ہر کوئی خوف میں مبتلا ہو رہا ہے, اور ایک ورڈ یوز کیا کرونا فوبیا, جو کہ لوگوں کو ہو رہا ہے. جن کو کرونا نہیں ہوا ان کو بھی, اور اگر جن کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے اور جب وہ آئسولیشن میں جاتے ہیں تو وہ فوبیا ان کے
صحت پہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے بنسبت جو کرونا کی بیماری ہے, تو اس سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ اور آپ نے صحیح فرمایا ذرا کہ دو قسم کے لوگ ہیں, ایک تو پوسٹ کرونا پہ ہم بات کر لیتے ہیں اور پری کرونا. جن کو ابھی نہیں ہوا ہے وہ لوگ فوبیا کا شکار اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کو خوف بہت زیادہ طاری ہو جاتا ہے کہ کہیں مجھے ہو نہ جائے, اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ وہ بہت زیادہ احتیاطی سچویشن میں چلے جاتے ہیں. میں ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں جو 1-1 سال سے گھر میں بالکل آئسولیٹ ہوئے ہیں, وہ کسی صورت گھر سے قدم باہر نکلنے کو تیار نہیں, گھر والوں سے نہیں مل رہے, اور وہ کمرے میں بند کر کے, اور ان کے اوپر مینٹل سٹریس اور سائیکولوجیکل کنڈیشنز آ گئی ہیں. ان کو بٹھا کے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو. ان کو ریئلائز کرانا چاہیے کہ دیکھیں اس کا خطرہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن احتیاط اپنی جگہ پر ہے, اور آپ اس رسک کے ساتھ آپ کو نکلنا پڑے گا. جو بھی لمیٹڈ کام ہے احتیاط کے ساتھ آپ وہ کر سکتے ہیں, جس طرح لوگ SOPs فالو کر رہے ہیں. ایک پوسٹ کرونا والے جو لوگ حضرات ہیں جن کو کرونا ہو گیا اور وہ آئسولیشن میں گئے, اکیلے تنہائی میں رہے, ان کے بارے میں ریسرچ سامنے یہ آئی کہ وہ اس سٹیج تک چلے جاتے ہیں کہ جب کرونا پیک پہ ہوتا ہے تو ان کو سوسائڈل تھاٹس آنے لگ جاتی ہیں, کہ ان کو لگتا ہے کہ زندگی بے معنی ہے اور ہم کو خودکشی کر لینی چاہیے, جو کہ انتہائی غلط سوچ ہے. بیماری کسی بھی قسم کی ہو, انسان کو اپنے اعمال, اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے اور اپنے حقیر ہونے کا احساس ہوتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اس چیز کو نہ کرے, نا امیدی بھی کفر ہے, اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھے اور اس سے باہر نکل کے آئے. بالکل صحیح, کیونکہ یہ تو مایوسی کی علامت بتا رہے ہیں نا, اس سے بڑی تو علامت نہیں ہو سکتی کہ انسان سوسائڈ کا سوچ رہا ہے. یا تو جب آپ مایوسی والے ذہن کو لے کے کسی بیماری سے لڑنے نکلیں گے تو رزلٹ آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ. وقفے سے جیسے ہی واپس آئیں گے اس حوالے سے مزید گفتگو رہے گی سلمان راجہ صاحب سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو نیوز کیفے میں پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا اور فہیم عباس میرے ساتھ موجود ہیں, اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں سلمان راجہ صاحب, جو کہ ماہر شعور ہیں, اور ہم ان سے کرونا اور اس کے جو ذہن, انسانی ذہن پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں. سر, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے بتایا وہ لوگ جو کہ جن کو کرونا ہو چکا ہے یا ابھی جن کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو شاید ابھی ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں گے, تو اس پیریڈ میں جب ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. آپ نے بولا سوسائڈل تھاٹس بھی ان کو ایسی آنے لگتی ہیں, یا یہ خوف کہ اب میں مر جاؤں گا. تو اس پیریڈ میں کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو وہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کے ذہن پہ بھی اچھا اثر ہو اور وہ اس بیماری کو جلدی سے بھی کر جائیں؟ جب آپ بیماری سے گزر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کا ٹیسٹ آؤٹ ہوتا ہے, آپ کی باڈی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی جی, اور آپ کی آلریڈی ایک ڈی موٹیویٹڈ قسم کی کنڈیشن ہوتی ہے. تو جو لوگ اس وقت اس بیماری میں مبتلا ہیں اور آئسولیشن میں ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ دیکھیں, خودکشی کرنا جو ہے یہ آخری آپشن بھی نہیں ہے انسان کا. یہ وہ آپشن ہے اس قدرت کائنات کے اندر کہ جو بنانے والے نے منع فرمایا ہے. یہ آپشن تو وہ موجود ہے, لیکن اس کو یوز کرنا انتہائی بیوقوفی کی حاصل ہے, اس سے کچھ حاصل نہیں ہے. تو وہ لوگ جو ہے انتہائی معذرت کے ساتھ موٹیویشن پکڑیں, پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھیں. یہ ایک چند دنوں کا فیز ہے, یہ گزر جائے گا, اور اس کے گزرنے کے بعد آپ پلٹ کے دیکھیں گے تو آپ خود سوچیں گے کہ میں کس بیوقوفانہ سوچ کو میں لے کے چل رہا تھا. لیکن یہ گزر جانے کے بعد جب آپ صحت مند ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے, اس دنیا میں آپ کو پیدا کیا ہے, تو اس کا ایک بہت بڑا کرم. تو نا امیدی کفر کے زمرے میں آتی ہے, اور خودکشی کرنا جو ہے وہ حرام بھی ہے اور منع بھی فرمایا گیا ہے. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پازیٹیو رہیں, ہمت پکڑیں. ہمت کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, اور ہمت کے آگے ہی جیت ہوتی ہے. تو یہ گزر جائے گا وقت, یہ آپ کو لے کے نہیں جائے گا, اور انسان بیماری سے کم خوف سے زیادہ مرتا ہے. جیسے مثال ہے, اور یہ ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ سانپ, وہ ہم ہمیشہ مثال سنتے ہیں کہ سانپ ڈس گیا, بندہ خوف سے مر گیا, پتہ چلا وہ سانپ نہیں ڈسا تھا, مکھی نے کاٹا تھا. سانپ بھی صرف تقریباً کوئی 5% زہریلے ہوتے ہیں جان لینے ایسے ہی, باقی تو زہریلے ہوتے بھی نہیں. تو وہ ہم ذہن پہ طاری کر لیتے ہیں نا کہ مینوں سب نے ڈنگ لیا تو میں نہیں بچنا. وہ آپ ایڈیشن ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے. جب آپ خوف میں آتے ہیں تو اپنی پریشانی دیکھیں, سمپل سی بات ہے فہیم, کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کی زندگی میں ہو گیا, آپ اس سے خوف میں آ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں, کیا پریشان ہونے سے وہ حل ہو گیا ہے؟ کسی کا ہوا ہے آج تک؟ پریشان ہونا اس کی پرابلم میں ایڈیشن ہی کرتا ہے, اس کو سالو نہیں کرتا. تو اگر آپ پریشان ہوں گے تو سالو نہیں ہوگا, اور نہیں پریشان ہو کے اس سے گزر جائیں گے تو شاید وہ نکل کے آپ کا مسئلہ حل بھی ہو جائے گا. بالکل صحیح. اچھا, تو ہمیں اپنے ذہن کو مثبت رکھنا ہوگا, اور مایوسی والے جتنے بھی خیالات ہیں ان کو تو اپنے ذہن سے بالکل نکال دینا ہے ہمیں, کیونکہ مایوسی واقعی تب آتی ہے جب مطلب ہم ہمت ہار جاتے ہیں کہ
اس دنیا میں اس کائنات میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں اس پریشانی سے یا اس مشکل وقت سے نکال سکے. ہمیں چھوٹا سے مثال جو ہے نا اور موٹیویشن پتہ ہے ایک چھوٹے سے کیڑے سے لینی چاہیے جس کا نام ہے چونٹی. کبھی آپ چونٹی پہ غور کریں, وہ اپنے راستے کہیں جا رہی ہو تو اس کے آگے آپ ہاتھ رکھ دیں تو وہ راستہ بدل کے دوسری جگہ سے جائے گی, آپ دوسری جگہ ہاتھ رکھ دیں دوسری جگہ سے جائے گی. حد یہ کہ فہیم آپ اس کو ٹرائی کرتے رہیں, آپ اس کا راستہ روکتے رہیں, آپ تھک جائیں گے اتنے بڑے انسان ہو کے, وہ چونٹی نہیں تھکے گی. اچھا آپ بھی ایسے کرتے رہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ انسان کو چونٹی جیسا ہونا چاہیے. ہم تو بچپن میں کرتے رہے نا ایسے, چونٹیاں تنگ کرتے رہے. آپ نے بہت چونٹیوں کو تنگ کیا آپ نے. میں چونٹی ہوں, مجھے بہت لوگوں نے تنگ کیا تھا. اچھا جی صحیح. مزید ہم بات کریں گے لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے نیوز کیفے. جی دوستو, ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. میں ہوں فہیم عباس اور میرے ساتھ ہیں زہرا رضا, اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سلمان راجہ صاحب, جن سے ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس اور اس کے ہمارے ذہنوں پہ اثرات. اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. اچھا آہستہ آہستہ یہ سوچ سلمان صاحب وہ ختم ہوتی جا رہی ہے کہ کیا واقعی کرونا وائرس ہے یا یہ ان میڈیا والوں نے جو ہے نا صرف جان بوجھ کے ایک ہوا دی ہوئی ہے یا سیاسی اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. ابھی جو کنٹروورسی ہے جس پہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ویکسین آ رہی ہے کیا یہ صحیح ہے یا یہ بھی ہم پاکستانیوں سے یا ہماری قوم سے, وہ کسی نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی ٹویٹر پہ کہ یہ جو ویکسین جو ہے یہ لگا کے ہم پاکستانیوں سے چار پائیاں بننے والی ٹیکنیک جو ہے نا یہ ٹیکنالوجی یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں گورے. تو مطلب ویکسین کے حوالے سے عجیب عجیب قسم کے خیالات ہم لوگ اپنے ذہن میں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ہماری ساری نقل و حرکت جو ہے وہ ان کو پتہ چل جائے گی. کسی نے کچھ اور اس کو ڈیزائن کیا ہوا, خاکہ وہ جو آپ نے کہا تھا اس طرح کا بنایا ہوا. تو ایک ڈیولپنگ کنٹریز میں تو چلو اس سال کچھ عرصے تک اس کو اگلے کچھ مہینوں میں یا 2021 میں وہ کور کر لیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا جیسے ممالک میں بھی یہ اسی سال ختم ہو جائے گا؟ دونوں باتوں پہ ہم جواب دے دیتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ مائنڈ سیٹ بنایا ہوا تھا کہ کرونا کوئی چیز نہیں ہے اور یہ ساری ایک کانسپریسی, تو اب ان کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ ان کے آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں, آپ کے بھی کسی نہ کسی جاننے والے کو ہوا ہوگا, میرے بھی جاننے فرسٹ ہینڈ جو نالجز لوگوں کے پاس آ رہی ہیں, تو ہر انسان کے جاننے والے کو کسی نہ کسی کو ہو رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ خام خیالی تو ختم ہو گئی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ ہوکس ہے یا ایک بنیادی خیالی چیز نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بولا تھا کہ ایکسٹریم پوزیشن لینا جو ہے نا عقل مندی کی نشانی نہیں ہوتی, کہ یہ بالکل نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے, اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے یہ بھی نہیں کہہ رہے. بیچ میں کہیں آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے. یہ ہے اپنی جگہ پہ, کانسپریسیز اپنی جگہ پر ہیں, ان میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہوگی تبھی وہ گفتگو کی جا رہی ہے. تو ایک تو ان کو یہ مائنڈ اپنا ہوش کے ناخن لینا چاہیے لوگوں کو کہ یہ چیز ہے. اب یہ بات مائنڈ سے نکال. دوسری بات, آپ نے ویکسین کا ذکر کیا, آپ نے صحیح فرمایا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں چیزیں دیر سے رول آؤٹ ہوتی ہیں, اور ایک کانسپریسی یہ بھی چل رہی ہے کہ ایک ویکسین لگا کے آپ کی باڈی میں چپ ڈال دی جائے گی اور آپ کو 5G سگنلز آئیں گے, آپ کی ٹیکنالوجی جینیٹیکل میوٹیشن ہو جائے گی, آپ کے جینز کو چینج کر دیا جائے گا. دیکھیں یہ کانسپریسیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے لیکن حقیقت کو بھی سامنے رکھیے. میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان کے وہم کا, انسان کی بدگمانی کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے اس کی کم علمی سے. اگر تو کوئی با علم یہ شخص بات کر رہا ہے تو وہ الگ اس میں وزن ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کی نالج میں کمی ہے اور آپ اندازوں سے اور سنی سنائی باتوں پر سمجھ کر ان چیزوں کو بلیو کر رہے ہیں تو یہ سمجھداری کا ثبوت نہیں ہے. بالکل صحیح. کانسپریسیز اپنی جگہ ہیں, وہ بہت ہائر لیول پہ ہوتی ہیں اور ان کو سمجھنے کے لیے بہت ڈیپ نالج چاہیے ہوتی ہے. ہم اس طرح نہیں بول سکتے کہ وہ انجیکشن لگا کے, جی کہنے کو تو پولیو کے بارے میں بھی یہ کہا گیا تھا, تو اب وہ ویکسین لگتے ہوئے 20 سال ہو گئے, کیا اثرات اس کے سامنے آئے. آبادی میں کوئی فرق نہیں پڑا اس کے تناسب میں ہمارے یہاں سے. وہی علم کی کمی کی بات, جو خوف تھے وہ سامنے آئے کیا, جو لوگوں کے خدشات تھے وہ تو نہیں ہے. بالکل. اچھا سر, لاسٹ میں ہمارے پاس ٹائم کم ہے, میں چاہوں گی کہ آپ میسج دیں ان لوگوں کے لیے جو کہ خوف کا شکار ہے, کرونا ہو چکا ہے یا جو اس وقت آئسولیشن میں ہے, اور جن کو نہیں ہوا, ان سب کے لیے کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں میں ایک جنرل جملہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, میں یہ کہوں گا, کہا آپ نے, میں ایک باشعور انسان والی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ بھائی ہر انسان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. آپ کے مائنڈ سیٹ میں جو بھی نالج ہے اس بیماری کے بارے میں, اس کی قدر کرتے ہوئے, احترام کرتے ہوئے آپ احتیاط کیجیے.
ٹھیک ہے. نمبر 1 چیز احتیاط ضروری ہے, جی. چاہے یہ ہے چاہے یہ نہیں ہے. آپ کو نارملی نزلہ کھانسی ہو جاتا ہے, فلو ہو جاتا ہے, اس کے لیے تو احتیاط کرتے ہیں نا, تو اس کے لیے بھی کر لیجیے احتیاط. دوسرا, احتیاطی دائرے میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو نمٹائیے, کام کیجیے. اور اگر ان کیس آپ کو یہ سمٹم آ جاتے ہیں تو اپنے نہیں تو ان بزرگوں کا خیال کیجیے, بچوں کا خیال کیجیے, ان ماؤں کا خیال کیجیے جو گھروں میں بیچاری ان کو ہو بھی جائے تو ان کو بچے سنبھالنا ضروری ہے. جی ہاں, جی ہاں. تو یہ جو رشتے اور معاملات ہیں ہمارے, ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے, انسانیت کا خیال رکھنا چاہیے. یہ وقت, یہ بیماری انسان پر نہیں آئی, انسانیت پر آئی. بے شک, بے شک. اور انسانیت کو ساتھ مل کر اس معاملات سے گزرنا ہے, چاہیے ہے چاہیے نہیں ہے. اس نے دنیا کو افیکٹ تو کر دیا نا, تو ہم سب کو مل کے غور کرنا ہے, اپنا انڈیویجول رول پلے کرنا ہے, احتیاط اور باشعور ہونے کا مظاہرہ کرنا ہے. سر شارٹلی ایک چیز اور بھی بتاتے جائیے, کیونکہ دیکھیں یہ اس مشکل گھڑی میں ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے. جہاں ہمیں ایک سماجی فاصلوں کا کہا گیا, وہاں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ہمیں کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے, کسی کے پاس بچے کی فیس نہیں ہے, یا کسی کو 2 بول چاہیے سننے کے لیے, بولنے کے لیے. بھائی مجھے یاد ہے جب یہ لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے آپ کو بھی دیکھا تھا, آپ کس طرح فرنٹ لائن کام کر رہے تھے لوگوں کے گھروں میں جا کے. ہم تو آپ کے ساتھ ساتھ تھے. تو لوگوں کو بالکل ضرورت ہے. دیکھیں, انسان ہی انسان کا دکھ درد سمجھتا ہے, اور انسان نے ہی انسان کے دکھ درد کا مداوع کیا ہمیشہ. تو اپنے پڑوسیوں کا, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے, احتیاطی تدابیر کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ان کی مدد فرمائیے, اور اپنا بھی خیال رکھیے. بالکل صحیح ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بڑی ایک اچھی گفتگو رہی. اور زہرا رضا, آپ کا بھی بے حد شکریہ, اور جتنے بھی دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب کو بھی شکریہ. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے روحانی اور شرعی ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں, جہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور پاکستان کے نامور اسلامک اسکالر اور سوشل ورکر ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ, آپ کو جمعۃ المبارک, بہت بہت مبارک. بہت شکریہ. اچھا, جمعہ کے حوالے سے آپ جب بھی ناظرین ہمیں کال کر کے اپنے کسی مسئلے کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو آپ کافی لوگوں کو سورہ کہف پڑھنے کے حوالے سے جو ہے وہ انہیں بتاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اصحاب کہف کا جو نقش ہے وہ بھی آپ ریکمینڈ کرتے ہیں. میں نے سورہ کہف کو پڑھا اور اس میں ایک لفظ اس نے مجھے روک دیا اپنی کہ اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, وہ رحمت خاص. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ اپنی رحمت خاص نازل کی. تو یہ رحمت خاص جو ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ کیا صرف خاص لوگوں پہ ہی ہوتی ہے, یا اس میں کوئی مجھ جیسے جو عام لوگ ہیں وہ بھی اس رحمت خاص جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں, اور کیسے کر سکتے ہیں, یہ اپنے آپ کو خاص کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں, رہنمائی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف کی فضیلت پر خود میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن امت کو پڑھنے کا اس کی تلقین فرمائی, اور اس کی آخری آیت جو پڑھتا رہے گا اس کو فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا. دیکھیں, دنیا میں یہ خاص ترین لوگ بنے نا. ویسے تو ایسا ہوا ہے کہ 100 سال کی بھی اللہ نے نیند عطا فرمائی, لیکن ان کو تقریباً 300 سال سے زیادہ نیند عطا فرما دی. اور کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو تو نوازتا ہی نوازتا ہے, لیکن آپ اور ہم سب کے لیے واضح حدیث پاک ہے کہ جب میرا ایک نیک بندہ کہتا ہے یا اللہ, تو میں کہتا ہوں میرے بندے میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میں حاضر ہوں. اور جب ہم جیسا گناہگار بدکار کہتا ہے یا اللہ, تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. تو ہم لوگوں کے لیے کوئی رحمت کم نہیں ہے. بے شک بات تو ہے. اصل میں وہ دقیانوس بادشاہ تھا نا, وہ ایمان والوں کو شہید کر دیتا تھا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے بارگاہ میں مدد مانگی, اللہ نے ان پر رحمت خاص کر دی. اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا جس کا نام ہے کتمیر. وہ کتا جو ہے وہ ان سے محبت کرتا تھا, وہ کتمیر بھی ان کے ساتھ ساتھ گھر چلا گیا. سمجھے؟ اچھا, آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن پاک, سرچشمہ ہدایت ہے, صراط مستقیم. اس کتاب میں اللہ نے بار بار یہ کہا کہ اتنے تھے ان کے ساتھ ایک کتا تھا, یہ اتنے تھے ان کے ساتھ ایک کتا تھا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے والا اگر کتا بھی ہو
تو بھی نوازا جاتا بالکل ایسا۔ ہے. کسی نے کہا نا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہی جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اچھا، اصحاب کہف کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو سرکار کے چچا بھائی ہیں، قرآن پاک کے سب سے پہلے مفسر ہیں. بہت سے لوگوں کو تعویذ سے چڑ ہوتی ہے، اور بعض اوقات آپ جب مکہ شریف بدری شریف جو تعویذ گلے میں تو لوگ اتار کے پھینک دیتے، چھین لیتے تعویذ. وہاں کے لوگ متوجہ جو ہے وہاں کے ان کو کون سمجھائے کہ قرآن پاک کے سب سے پہلے مفسر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خود فرمایا کہ اصحاب کہف کے نام لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈال دو تو بچہ ضد سے بچا رہے گا، دائی بخار سے بچا رہے گا، حفاظت سے بچا رہے گا. اگر کہیں آگ لگ جائے تو ان کے نام اگر آگ میں ڈال دو تو آگ بجھ جاتی ہے. تو یہ اللہ کے ناموں، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ناموں کی برکتوں کا انکار کرنا یہ عقل سے ماورا ہے. اور یہ آزمودہ بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں نا، تو ہمارے ایمان اس بات کو یقین کر لیتا ہے. بعض اوقات ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایمان والے تو ہوتے ہیں مگر وہ ایمان جس کی ایمان کی ریکوائرمنٹ وہ پوری نہیں کر رہے ہوتے. تو بہرحال یہ کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، ان کو اللہ نے تقریباً 300 سال زیادہ جو ہے مطلب وہ سلا دیا. اچھا، میں وہاں گیا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. اور واقعہ میں نے آج بھی، میں پچھلے سال وہاں تھا اردن میں، جارڈن میں، تو وہاں باقاعدہ میں نے اس کتے کی ہڈیاں بھی آج تک میں نے دیکھی، وہ آج تک سیکیور کی انہوں نے جارڈن میں. جی میں وہاں پر رہا، میں بڑی رو کے دعائیں کی، کیونکہ جب ان کے ناموں سے اتنے کام ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں دعا کیسے. تو ان کی قبریں آج موجود ہیں، وہ قبروں کی طرح نہیں بنی ہوئی ہیں، وہ بدے ایک نشانیاں بنی ہوئی ہیں. اور ان کتوں کی جو ہڈیاں تھیں کتمیر کی، وہ آج بھی جو ہے آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. واہ سبحان اللہ. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو خاص رحمت جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، تو وہ ہر ایک کے لیے عام ہے، ہر ایک کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کا خود کا فرمان ہے حدیث قدسی میں کہ جب میرا بندہ فرائض پر دوام کرتا ہے، دوام یعنی مسلسل فرائض پر عمل کرتا ہے اور نوافل پر بھی استقامت کرتا ہے، تو پھر وہ بولتا نہیں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ دیکھتا نہیں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، سنتا نہیں، میں اس کا کار بن جاتا ہوں، وہ چلتا نہیں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. یعنی وہ ایک قدم یہاں رکھتا ہے مشرق میں، دوسرا قدم مغرب میں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. کل کے لیے ایک چھوٹی سی معذرت، کل کے پروگرام میں ہمارے دو بڑے محترم ہمارے کالر، ان کے سوالات رہ گئے. ہم سمجھے کہ شاید ہم نے سارے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دے دیے ہیں، تو وقت بھی کم تھا، اسی وجہ سے غلطی ہوئی. تو آج ہم سب سے پہلے ان کالرز کے جو سوالات تھے وہ شامل کریں گے. سعدیہ صاحبہ نے ہمیں لاہور سے فون کیا تھا، انہوں نے بشیر صاحب کی خدمت سلام پیش کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ محمد اسامہ ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ ان کو ایک مرض تھا کہ انہیں یہ ڈکار بہت زیادہ آتے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ پورے دن میں بیٹھے 100 200 ڈکار جو ہے نا وہ لیتے ہیں اور دوا بھی کھا رہے ہیں، مگر اس سے بھی کوئی افاقہ نہیں ہو رہا. تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے اس حوالے سے آپ سے رہنمائی مانگی تھی. ایک تو ڈکار ان کا تو مرض ہے. ویسے ڈکار سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پسند نہیں کی. کسی نے سرکار سے ڈکار لی نا تو اپنے نہیں پسند فرمائی، کیونکہ ڈکار جو ہے اس وقت اس کو آتی ہے جو بہت پیٹ بھرے کھانا کھاتا ہے. ہاں صحیح. اسی لیے سرکار نے فرمایا انسان کو خوراک کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک پانی کے لیے، ایک جو ہے ہوا کے لیے، اور کھانے. اسی اس کی 3 روٹی کی غذا ہو نا، وہ 1 روٹی کھائے، اس کے ڈکار کا. لیکن یہ بیچاروں کا مسئلہ ہے، یہ ایک مرض ہے. یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس 313 مرتبہ پڑھ کر اگر وہ ہر نماز کے بعد پانی میں دم کر کے پانی پی لیا کرے تو ان کو یہ پاکیزگی نصیب ہو جائے گی، ان کی مصیبت دور ہو جائے گی. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا، وجہ کچھ بھی نہیں ہے. فرح نسرین صاحبہ کراچی سے جنہوں نے کال کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میری طبیعت بڑی خراب رہتی ہے، میرے بیٹے کی گورنمنٹ جاب ہے لیکن وہ پکی نہیں ہو رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بیٹیوں کی شادی اور رشتوں کے لیے بھی میں بڑی پریشان ہوں، کچھ بتائیے. اچھا، فرح صاحبہ نے ایک شکوہ بھی کیا تھا کہ میں 3 ماہ سے وظیفہ پڑھ رہی ہوں آپ والا. ہاں دیکھیں بہن، یہ یاد رکھیے گا کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے بڑے مرتبے والے ہیں. اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو بات کہی تو وہ ہمارے لیے کہی. جب عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جیسا متقی صحابی سرکار کے پاس پہنچتا ہے اور اپنا غم بیان کرتا ہے تو حضور نے فرمایا دونوں میاں بیوی تقوی اور صبر کے ساتھ اس پر عمل کیجیے گا. پتہ چلا کہ یہ جو وظیفے ہوتے ہیں نا، اس کی 2 چابیاں ہوتی ہیں، ایک تقوی ایک صبر. تقوی کا معنی بچنا، بس نماز قضا ہونے سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، وعدہ خلاف سے بچنا، جو کام نہیں کرنے کے اس سے بچنا، اس کا نام ہے تقوی. اور صبر لگے رہنا، کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے
इन्नल्लाह मआस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हो जाता हूँ। तो आप बस उम्मीद रखें, आपने इतने से जो वजीफे 3 महीने पढ़े, ये कोई दवाई नहीं थी कि आपने पी ली, आपके पैसे भी ज़ाया हो गए, रिजल्ट लिया, ये नहीं, ये तो आपका पूरा काउंट हो गया। किरामन कातबीन आपके लिए लिख रहे हैं। और ये जो वजीफा मैंने आपको दिया था ना, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये वजीफा तो आसमान पर सूरज जिन जिन चीज़ों पर अपना नूर दाखिल करता है, उनमें अगर सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है तो ये वजीफा पसंद है कुरान के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वक्फे का वक्त है दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और दौरान वक्फा हम आपके सवालात ले रहे हैं, कॉल्स जो हैं आपके जरूर शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं आज हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे हम इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात कर रहे हैं। आप दोस्तों के सवालात दौरान वक्फा हम तक पहुँच चुके हैं, हम उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले हमें कॉल आती है जनाब खुरम लोधी साहब की हैदराबाद से। उन्होंने कहा कि अच्छा, खुरम साहब ने कहा, सबसे पहले तो उन्होंने कहा प्रोग्राम का दौरानिया प्लीज़ बढ़ा दीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। ये तो फिर उन्होंने कहा कि वो नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं वो जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो इस्तिखारा करके बताइए कि मेरे लिए मुनासिब है या नहीं। और तीसरा सवाल उन्होंने एक बड़ा अहम सवाल किया जो बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि आज के दौर में जो सही अल्लाह के वली होते हैं उनकी पहचान क्या है। तो ये है कि दौरानी हमारे हाथ में नहीं है, शिकवा में भी है। ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि इस्तिखारे में आपके लिए इस सफ़र की इजाज़त नहीं है। अच्छा, नहीं है, ठीक है। देखें, रिवायत में आता है कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। तो मुझे सबसे पहले अगर ये चाहिए कि मैं अल्लाह की वलियों को तलाश करूँ तो मुझे अपने आप को मोमिन बनाना पड़ेगा। मोमिन का बंदा जब मुत्तकी बन जाए, नहीं वो चीजें जो इस्लाम में हराम और नाजायज नहीं है उससे बचे, समझिए, शुबे से बचे, जिस रोजी में शुबा उससे भी बचे, झूठ और ये तो चीजें तो वाकई हराम है ना। जो चीज हराम नहीं उससे बचे। तो इंसान जब मोमिन बन जाता है तो फिर वो अल्लाह के नूर से देखता है, उसे पता चल जाता है कि वो मैं जिससे मिल रहा हूँ इससे मेरी रूहानी परवाज़ कितनी बढ़ रही है। और दूसरी बात यह कि उसमें कोई गैर शरई चीज ना देखे। उनकी करामत देखना शर्त नहीं होती, बस उनका अमल देखा जाए कि वो सुन्नत से हटकर तो नहीं अमल कर रहे, बस सुन्नत से अमल कर रहे हैं और अकीदा उनका सही है अल्लाह और उसके रसूल के साथ, अल्लाह के वलियों के साथ। जब अल्लाह के रसूल के साथ, अल्लाह के वलियों के साथ उसका अकीदा सही है, सहाबा के साथ अकीदा सही है, तो फिर ये ज़ाहिर रास्ता है। और जब इंसान मोमिन बन जाता है फिर उसका तो मसला ही नहीं है। तो अल्लाह की नूर से देखता है। बेशक बेशक, वो तो एक आइडियल सिचुएशन है। अल्लाह ताला सबको नसीब करे, आमीन। अच्छा, एक खातून की इस्लामाबाद से कॉल आई, उन्होंने कहा कि मेरी कुछ महीनों बाद शादी है और कुछ करीबी रिश्तेदार हैं जो इस शादी से खुश नहीं हैं और वो मेरी सास के भी कान भर रहे हैं या एक फसाद और लड़ाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। देखें, एक तो ये है कि ये है आपकी जो अजीज है ना, वो आपकी मतलब यानी कि खून का रिश्ता है। खाला हो या फूफी हो, ये खून का रिश्ता होते हैं। इनके साथ सिला रहमी करना तो हम पर लाजमी है। वो अगर बुरा करते हैं तो आप बुरा करते हैं, आपको बुरा नहीं करना। आप उनके साथ वही बर्ताव करें जो अल्लाह उसके रसूल ने कहा है। ठीक है। बाकी ये कि शादी के बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आप अल्हम्दुलिल्लाह शादी करें और कोई टेंशन नहीं है। जो इस महीने का आपको निसाब नज़र आएगा, अभी स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का महीना आज शुरू हुआ है, पहला दिन है आज, समझिए। तो इसमें 4 बातें हमने बयान की हैं, इसको अपना लीजिए। हमारे प्यारे आका, जिस वक्त आप गमगीन परेशान है ना, शादी अगले महीने जी, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तकलीफ में होते तो ये वजीफा पढ़ते थे। तो ये वजीफा आपको सोमत हर नमाज में पढ़ना है। या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। दूसरी बात नंबर 2, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 5 तस्बीह। हालांकि हदीस पाक में तो ये है कि जुम्मे के दिन जो 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। तो ये आपको 5 तस्बीह पढ़नी है रोजाना, जब तक शादी हो, इसके बाद पढ़ सकते हैं।
اور اس کے بعد تیسری بات پورے مہینے میں 3 نفل روزے رکھ لیں. اور چوتھی بات ہے کہ روزانہ آپ حضرت ابوبکر صدیق اور پوری امت کو ایصال ثواب کریں. آپ کے لیے استخار کا جواب یہ ہے کہ آپ شادی کریں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. بالکل صحیح ہے. ہمارے پاس اور بھی کچھ سوال موجود ہیں اس وقت, مگر انفارچونیٹلی ہم ان کو ابھی فوری طور پہ شامل نہیں کر پائیں گے. ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے, تو وقفے سے جیسے ہی واپس آتے ہیں تو یہ جو سوالات ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں یہ بھی شامل کریں گے, اور ابھی دوران وقفہ بھی آپ کے سوالات ہم شامل کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں آپ دوستوں کے سوالات کا اور ان کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے. آج مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر, اسلام آباد سے ہمیں کال آئی تھی ایک سعدیہ بہن کی. انہوں نے کہا کہ وہ پلاٹ لینا چاہتی ہیں. اب آپ استخارہ کر کے بتائیے کہ میرے لیے کہاں بہتر ہے, اسلام آباد میں یا لاہور میں؟ اسلام آباد. اسلام آباد میں پلاٹ لینا ان کے لیے بہتر ہے, یہ استخارے میں اشارہ آیا ہے. پرویز اقبال صاحب نے کراچی سے فون کیا. انہوں نے کل بھی کال کیا تھا اور آج یہ کافی خوش قسمت رہے کہ آج پھر ان کی کال لگ گئی, اور انہوں نے کہا کہ آپ جب وظائف کے ساتھ نماز کی, آپ جب وظائف کے بارے میں بتاتے ہیں تو نماز کی پابندی کے حوالے سے بھی پلیز آگاہ کیجئے. اور جب آپ پروگرام میں بات کرتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں, تو ہمارا جو ایمان ہے اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے, اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ ان کا پیغام تھا. تو ان کو ابھی جو تھوڑی پہلے کال آئی تھی نا ان کی, خرم صاحب کی, خرم صاحب کی کال آئی تھی, کیسے پہچان ہوتا جواب دیتے. دیکھیں بھائی, آپ نے پروفیسر صاحب بہت اچھی بات کی کہ نماز کے بغیر جو ہے نا, حضرت عمر فرماتے ہیں نماز کے بغیر آدمی ہی نہیں رہتا, یعنی کتے بلے سے بھی گر گیا وہ. تو بہرحال نماز کے ساتھ ہی وظیفے اثر کرتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کی بھی تائید کی, ہماری تائید کی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. سب کو کہوں گا انشاءاللہ کہ نماز کے ساتھ وظیفہ پڑھیں. بالکل بالکل صحیح ہے. اچھا, اگر نماز اس میں اگر بے قاعدگی آ رہی ہے نماز میں, تو وظیفہ ہم کنٹینیو, اس کے اثر اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ہونا چاہیے. لیکن صاف ستھری بات ہے, نماز تو بنیاد ہے, اس کے ساتھ اگر آپ وظیفہ ہوں گے تو جب بھی میں نے آپ کو حضرت عوف بن مالک کی جو بات حدیث پاک سنائی, سرکار نے فرمایا تقوی کے ساتھ, تو سب سے بڑا تقویٰ تو وقت پر نماز پڑھنا ہے. ہاں ہاں ہاں, ایک چابی نہیں ہے تو تالا کیسے کھلے گا؟ بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تقویٰ چابی ہے نا, ہاں ہاں, اسی سے تالا کھلے گا آپ کا, وظیفے کا تالا کھلے گا. اور وہ چابی کے حوالے سے, چابی کے دانتوں کے حوالے سے بھی آپ بتاتے ہوتے ہیں, وہ بھی بڑی اچھی پوری نو تالا نہیں کھلتا. ہاں, وہ نہیں کھلتا ہے. اگر 313 دفعہ کہا ہے تو 313 دفعہ پڑھنا لازمی ہے وہ, ٹھیک ہے. باقی غلطی وغیرہ تو معافی ہے وہ. اچھا, ایک خاتون نے ہمیں ٹوبر ٹیک سنگھ سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی ہیں علی, ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے, استخارہ کر کے بتائیے کہ کیوں نہیں ہو رہی. دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کے ایک اور بھائی ہیں عمر, وہ سعودیہ جانا چاہتے ہیں کام کرنے کے لیے, ریسٹورنٹ پہ کام کرنے کے لیے, تو ان کے بارے میں بتائیے. عمر کے لیے تو استخارے میں اجازت آ رہی ہے کہ وہ چلے جائیں, اور جانے کے لیے وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب. یہ 5 تسبیحاں عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر آسمان کے نیچے پڑھیں. اگر سردی زیادہ ہے تو اندر پڑھیں, ورنہ آسمان کے نیچے پڑھیں اور سر اس وقت ننگا رکھ کے پڑھیں. تو یہ 5 تسبیحیں عشاء کے بعد پڑھنی ہے. باقی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مہینے کا جو نصاب ہے پورا, یہ پڑھیں. اور آج جمعے کا دن ہے, خاص الخاص وظیفہ اس جمعے کا یہ ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب کی نماز تک مرد حضرات جس کے بس میں وہ مسجد میں رہے, اور خواتین اپنے گھر میں عصر سے لے کے مغرب تک پڑھتے رہے یا اللہ یا رحمان و یا رحیم, یا اللہ یا نو یا رحیم. اور جب غروب آفتاب میں 5-10 منٹ باقی ہو تو اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اپنی حاجت پیش کریں. اس وقت حاجت ضرور قبول ہوتی ہے, لازمی قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حاجتیں پوری فرمائے. آمین. اور دوسرے بھائی کے لیے وظیفہ ہے 200 مرتبہ نماز کے بعد یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم. اللہ تعالیٰ سے کرم کرے گا کہ انشاءاللہ ان کو بہت اچھی بیوی عطا فرما دے گا انشاءاللہ. اچھا, ایک خاتون نے ہمیں یو کے سے کال کیا. وہ اپنا گھر لینا چاہتی ہیں, اور وہ ان کا سوال کچھ اس قسم تھا کہ کیا میں اتنی خوش قسمت مطلب ہو سکتی ہوں کہ مجھے وہ میرا نام آ جائے اور مجھے وہ گھر مل جائے. تو اس بارے میں کچھ پوچھنا چاہوں. جی, یا ودودو یا مجیدو, اللہ کے 2 نام. اللہ تعالیٰ مجید ہے, عزت جو ہے دینے والا ہے, کامیاب کرنے والا ہے, اور ودود ہے, محبت کرنے والا ہے.
یا ودودو یا مجیدو یا ودودو یا مجیدو 313 مرتبہ ثواب کی نیت سے ہر نماز کے بعد پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آپ کو کامیاب کرے گا تو ضرور آپ کامیاب ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. ایک وقفے کا وقت آ گیا دوستو, وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. دوران وقفہ پھر سے ہم آپ کے سوالات شامل کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے ہم روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور خصوصی طور پہ جو بات ہو رہی ہے وہ استخارہ کے حوالے سے ہو رہی ہے. آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں. دوران وقفہ ہم نے آپ کے سوالات شامل کیے اور جن کو بھی پروگرام میں ہم شامل کریں گے اور بات کریں گے اس حوالے سے. ایک خاتون کی ہمیں کراچی سے کال آئی, ٹھیک ہے, وہ ایک ماں کی کال تھی اور وہ انہوں نے بڑی ایک جو مطلب اپنے بیٹے کے حوالے سے جو انہیں شکایت تھی وہ بڑی تکلیف دہ. بیٹا جس کی عمر 35 سال کے قریب ہے اور وہ زبان بہت گندی ہے اور عجیب گالیاں بکتے ہیں گھر میں, بالکل کوئی خیال نہیں ہے انہیں, اور بہت تنگ ہیں یہ لوگ اس بیٹے کی وجہ سے. کچھ پڑھنے کو بتائیے. بہت بڑا گناہ ہے یہ منہ سے فحش بکواس کرنا. روایت میں آتا ہے جب جہنم میں یہ فحش بکواس کرنے والوں کو ڈالا جائے گا تو ان کے منہ سے اتنا تعفن نکلے گا کہ اہل جہنم بھی چیخ اٹھیں گے کہ یہ کون آ گئے جہنم میں بھی, اتنا ان کا. تو اب بعض اوقات ہم لوگوں میں اتنی زیادہ گالیوں کی عادت ہوتی ہے اور وہ اتنی فحش گالیاں بک رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ. مامی جان فکر مت کریں, آج جمعے کا دن ہے اور 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودود اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے وہ پڑھ کر نماز جمعہ کے بعد اول آخر 3 درود درود شریف پڑھ کر آپ نمک اور چینی پر دم کر کے ہر ہفتے یہ کام کریں. اس کی برکت سے انشاءاللہ جو پیٹ میں اناج جائے گا نا, میٹھا اور تیکھا, وہ اس کے دل سے گندگی دور ہوگی. باقی جو نصاب ہم نے دیا ہے اس مہینے کا, حضرت ابوبکر صدیق کے مہینے کا, اس نصاب کو ابھی اسکرین پہ آپ دیکھ لیں, اس نصاب پر عمل کریں, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, پھر کراچی سے ایک خاتون کی کال آئی, انہوں نے ہنا صاحبہ کی کال آئی. انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ بری صحبت میں مبتلا ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کی یہ صحبت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. آمین. وہ بیٹیاں بھی ہیں ان کی, شادی شدہ ہیں وہ, تو سبھی پریشان ہیں, تو کچھ رہنمائی کیجیے. 786 مرتبہ تسمیہ شریف بہت آرام سے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن. 786 مرتبہ پڑھیں, کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد اول آخر 3 درود شریف پڑھیں. پھر اس کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے کہ اللہ یہ جو بری عادتیں ہیں, یہ بری صحبت, اس سے چھٹکارا مل جائے. اور پھر اس کے بعد دم کیا پانی جو ہے وہ اگر وہ آپ پلائیں گے تو ہو سکتا ہے نہیں پیے, آپ اپنے فریج, آج کل تو خیر فریج کا موسم نہیں ہے, تو پانی میں دم کر دے تو اس پانی سے جو ہے الحمدللہ وہ پیئیں گے تو فائدہ ہو جائے گا. کیا سب بھی پی سکتے ہیں؟ ہاں, وہ پانی تو سارے کے لیے بڑا فائدہ ہوتا ہے, تو یعنی کہ اسی بہانے وہ بھی پی لیں گے, پتہ بھی. ٹھیک ہے. بلکہ یہ کہ کراچی میں رہتے ہیں, نرم کرنے کے لیے, برے سے نجات کے لیے سیلانی ویلفیئر میں کسی کو بھیجنے, خواتین آ جائیں, مرد آ جائیں, تو وہاں ہم پورا نصاب دے دیں گے ان کو انشاءاللہ. تو وہاں سے وہ پورا نصاب عمل کریں, فجر, زور, عصر, مغرب, عشاء کا, اور آسان ہوگا, ثواب بھی ملے گا, کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, پھر ایک اور خاتون کا ہمیں فون آیا کراچی سے, حمیرہ صاحبہ کا. انہوں نے کہا کہ ان کے بھانجے ہیں متین جو ہیں وہ شادی کے لیے جہاں بھی پیغام بھیجتے ہیں ان کی بات نہیں بنتی ہے. انشاءاللہ بن جائے گی. وجہ کچھ نہیں ہے, یا عزیزو یا اللہ 313 مرتبہ فجر کے بعد, عشاء کے بعد پڑھیں. یا عزیزو یا اللہ, یا عزیزو یا اللہ, یہ اتنے عزت والے ہو جائیں گے کہ لوگ ان کی عزت کریں گے اور رشتہ دے دیں گے انشاءاللہ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. ہم دعا کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. آپ سب سے درخواست ہے ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائیے اور مل کے دعا کرتے ہیں. سر, یوسف انکل ہیں ہمارے ریگولر کالر تھے, یوسف صاحب, ان کی طبیعت آج کل ناساز ہے, ذرا ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, حضرت ابوبکر صدیق,
یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، آمین۔ سب کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے یوسف بھائی کو اور ساری امت میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو مرد عورتیں بچے بڑے جس طرح کی تکلیف میں سب کی تکلیفیں دور فرما، آمین۔ بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، قرض داروں کے قرض اتار دے، رشتوں کے لیے پریشان جتنے ہیں سب کی پریشانی دور فرما، آمین۔ نافرمان اولاد کی وجہ سے جو پریشان ان کی نافرمانی اولاد کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو بے اولادی کی پریشانی میں بے اولادی کی پریشانی چھٹکارا عطا فرما، الغرض پیدائش سے لے کر موت تک ہم سب کی اور پوری امت کی جملہ نیک حاجتیں پوری فرما، آمین۔ سب کی پریشانیاں دور فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔